بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام alaikum students. I am your Pakistan studies teacher Aisha Faisal. As you know, yesterday we were discussing about ideology, and today we are going to discuss our next topic, that is नजरिया पाकिस्तान का मफहूम, मीनिंग्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान. इस्लामी नजरिया हयात पाकिस्तान की बुनियाद है, यानी इस्लाम का जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका है वो पाकिस्तान की बुनियाद है. नजरिया पाकिस्तान से मुराद बर्रे सगीर जनूबी एशिया के तारीख़ी हवाले से मुसलमानों का ये शऊर था कि वो इस्लामी नजरिया हयात की बुनियाद पर दूसरी अक़वाम से मुख्तलिफ हैं, यानी उनका हर तरह से ज़िंदगी गुजारने का स्टाइल जो है वो दूसरी अक़वाम हिंद से बिल्कुल डिफरेंट है. एक मौका पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि पाकिस्तान तो उसी रोज़ वजूद में आ गया था जब बर्रे सगीर का पहला हिंदू मुसलमान हुआ था. नजरिया की तारीफ की रोशनी में नजरिया पाकिस्तान वो लाहे अमल था, यानी वो प्रोग्राम था जिसकी बुनियाद एक खालिस नजरिया यानी इस्लाम पर रखी गई थी, जिसको वाज़े करने का मकसद इस्लाम को एक तहजीबी, सकाफती, तमद्दनी, सियासी और मुआशी निज़ाम के तौर पर नाफिज करना था. यानी इस्लाम को कल्चरली, ट्रेडिशनली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली नाफिज करना, इम्प्लीमेंट करना था. पाकिस्तान का क़याम एक नज़रिए के तहत अमल में आया जो नज़रिया पाकिस्तान कहलाता है. यानी आपसे कभी भी कोई पूछता है कि नज़रिया पाकिस्तान क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि नज़रिया पाकिस्तान नज़रिया इस्लाम ही है. नज़रिया पाकिस्तान की हैसियत पाकिस्तान के वजूद में रूह की सी है. जैसे कि कल मैंने आपको बताया कि नज़रिए की अहमियत इंसानी ज़िंदगी में रूह की है, रूह ना हो तो अक़वाम ज़िंदा नहीं रहती. इसी तरह से नज़रिया पाकिस्तान की हैसियत पाकिस्तान के वजूद में रूह की तरह है, जिसके बगैर पाकिस्तान के क़याम का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता. तहरीक पाकिस्तान के दौरान मुसलमानाने हिंद ने शऊरी तौर पर एक नज़रिए के तहत आज़ाद मुसलमान ममलिकत के क़याम की जद्दोजहद की. नज़रिया पाकिस्तान से मुराद एक अलग ख़ित्ता ज़मीन का हसूल है, जिसमें मुसलमानाने बरे सग़ीर कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपनी इस्लामी अक़दार और नज़रियात को महफूज कर सकें, यानी इस्लामिक वैल्यूज़ जो हैं और अपनी आइडियोलॉजीज़ को सेव कर सकें उसमें, और अपनी ज़िंदगियाँ इस्लाम के रोशन असूलों के तहत गुजार सकें. तहरीक पाकिस्तान और तामीर पाकिस्तान के मजमूई तसव्वुर को नज़रिया पाकिस्तान कहते हैं. यानी तहरीक पाकिस्तान और तामीर पाकिस्तान को कलेक्ट कर दिया जाए तो इन दोनों का कलेक्टिव मीनिंग जो है वो नज़रिया पाकिस्तान कहलाता है. नज़रिया पाकिस्तान वो नज़रियाती बुनियाद है जिसके तहत बरे सग़ीर के मुसलमानों ने अपनी शनाख्त यानी अपनी आइडेंटिटी, हकूक, अपने राइट्स और अलहदा वतन और फलाह बहबूद के लिए जिद्दोजहद की. इसके बाद हम आते हैं हिंदुस्तान में इस्लामी दौरे हुकूमत के दौरान में इस्लाम के बुनियादी अक़दार, मुसलमान मुस्लिहीन और समाजी और सकाफ़ती हवाले से नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत. नज़रिया पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की रूह है. इसकी वजह से ही महफूज और सलामत है. पाकिस्तान के वजूद का इन्हसार इसी नज़रिया पर है जिसकी बुनियाद पर ये वजूद में आया, यानी नज़रिया इस्लाम. बरे सग़ीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान इसी नज़रिए के तहत कायम किया और यही नज़रिया इसे मजबूत और मुस्तहकम रख सकता है, इसे स्ट्रॉन्ग कर सकता है. इस्लामी असूलों के नफाज के लिए ही पाकिस्तान कायम किया गया. अब हम आते हैं उन इस्लामी अक़दार की तरफ जो नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद हैं. वो कौन कौन सी हैं? बरे सग़ीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान के मुतालबे के वक्त ये तय किया था कि इस्लाम के सुनहरे असूलों पर मबनी मुआशरा बनाया जाएगा जहाँ इस्लामी अक़दार मसलन इंसाफ, मुसावात, आज़ादी और रवादारी को फ़रोग़ दिया जाएगा. इसमें क्या आ जाएगा? इंसाफ, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी और टॉलरेंस को फ़रोग़ दिया जाएगा. क़याम पाकिस्तान के बाद कायद आज़म से सवाल किया गया कि तकसीम किए बग़ैर बरे सग़ीर में मुसलमानों को अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करने की आज़ादी है, तो फिर पाकिस्तान का मुतालबा क्यों?
آپ نے جواب دیا، بھائی چارہ، مساوات اور انسانی دوستی ہمارے مذہب، ثقافت اور تہذیب کی بنیادی باتیں ہیں۔ چونکہ ہمیں ان بنیادی انسانی حقوق کے ختم ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے ہم نے پاکستان کی تخلیق کے لیے جد و جہد کی۔ یعنی ان کو یہ رائٹس حاصل ہوں بھی بر صغیر میں، تو بر صغیر میں کسی وقت بھی ایسا وقت آئے گا کہ جب ان کی یہ والی اسلامک ویلیوز، بھائی چارہ، مساوات اور انسانی دوستی جو ہے، اس کے ختم ہونے کا انہیں خدشہ ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا ہے، جہاں پہ یہ اسلامی اقدار ہمیشہ زندہ رہیں۔ قائد اعظم کی نظر میں پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا تھا جہاں حقوق، انسانی آزادی، انصاف اور رواداری کار فرما ہونا تھی، یعنی رائٹس، لبرٹی، جسٹس اور ٹالرنس کو جو ہے وہ بنیادی حیثیت حاصل ہو۔ اس طرح پاکستان دوسرے ممالک اور معاشروں کے لیے ایک مثال بن سکتا تھا، تاکہ وہ بھی اس کے نقش قدم پر چل کر خوشگوار اور فلاحی صورت اختیار کر سکتے، یعنی وہ بھی ایک ویلفیئر اسٹیٹ بن سکتے ان چیزوں کو فالو کر کے۔ نظریہ پاکستان فلاحی اور مثالی ریاست کے قیام کی بنیاد سمجھا گیا۔ مسلمان مصلحین نے کس طرح سے اس میں اپنا کردار ادا کیا، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ بر صغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا تو مسلمانوں کی آمد کے ساتھ ہی ہو گئی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی آمد کب شروع ہوئی بر صغیر میں؟ بر صغیر میں اسلام کا آغاز 712 میں محمد بن قاسم کی آمد کے ساتھ ہوا، جب ان کے لشکر کے لوگوں نے یہاں آ کے رہنا سہنا شروع کیا، اور یہاں کے لوگوں کو اندازہ ہوا جو ہندو مت کے غلبے کی وجہ سے پریشان تھے، جیسے ان کی سب سے نچلی قوم شودر قوم، انہیں جب اس بات کا پتہ چلا کہ یہاں ایک ایسی قوم آباد ہوئی ہے کہ جن کے مذہب میں اس طرح کی تفریق نہیں ہے اقوام کی بنیاد پر، لوگوں کی حیثیت کی بنیاد پر، تو انہیں اس چیز نے بڑا انسپائر کیا اور اس طرح سے اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ پھر مختلف موقعوں پر اس نظریے کی وضاحت، ترقی اور مضبوطی کے امکانات کی صورتیں پیدا ہوتی چلی گئیں۔ اب کچھ مسلمان مصلحین کی میں آپ کو مثال دوں گی کہ جنہوں نے اس میں بڑا مثبت کردار ادا کیا، جن میں سب سے پہلا نام آتا ہے سر سید احمد خان کا۔ 1867 میں سر سید احمد خان نے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں اور ایک دوسرے میں جذب نہیں ہو سکتی۔ یہ کس موقع پر انہوں نے کہا؟ 1867 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع شروع ہو گیا۔ ہندوؤں نے ہندی کو قومی زبان دلانے کے لیے کا درجہ دلوانے کے لیے کوششیں شروع کی، تو اسی دن سر سید احمد خان نے یہ واضح کر دیا تھا کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں، کبھی بھی ایک دوسرے کے اندر جذب نہیں ہو سکتی۔ دوسری شخصیت ہیں مولانا جمال الدین افغانی۔ 1879 میں جمال الدین افغانی میں اور 1890 میں مولانا عبد الحلیم شرر اور 1928 میں مولانا مرتضی احمد میکش نے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کے قیام کی بات کی۔ علامہ اقبال نے 1930 میں خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں، یہ ٹاپک ابھی ہمارا کنٹینیو ہو رہا ہے، بر صغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات، سوشل اینڈ کلچرل کنڈیشنز آف مسلمز آف سب کانٹیننٹ۔ نظریہ پاکستان ایک مخصوص طرز زندگی اور تہذیب و ثقافت کی دعوت دیتا ہے۔ بلا شبہ بر صغیر کے مسلم تہذیب و ثقافت پر اسلام نے گہرے اثرات چھوڑے۔ بر صغیر کے مسلمانوں کے منفرد نسلی اور تمدنی، تاریخی ورثہ اور جغرافیائی ماحول کی وجہ سے بھی روایات نے نشو و نما پائی۔ ایسے تمام طریقے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں تھے، وہ یہاں کے مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ تھا اور آج بھی ہے۔ بر صغیر میں دوسری قوموں کے ساتھ رہ کر مسلمانوں نے اسلام کی ثقافتی اقدار کا تحفظ کیا، یعنی اسلامک ویلیوز کو انہوں نے سیو کر دیا۔ اسلام اپنی روح میں ایک جمہوری نظام ہے، یعنی جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک جمہوری مملکت کا مطلب ہے ڈیموکریٹک سسٹم، اس میں جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے۔ اس میں شورائی طریقے کو اہمیت حاصل ہے۔ شورائی طریقہ کیا ہوتا ہے؟ مشورہ، مشاورت، اور اسلام میں قانون کی حاکمیت کو یقینی بنانا
مقصد ہوتا ہے۔ نظریہ پاکستان پر عمل کرنے سے ہی برصغیر کے مسلمانوں میں رواداری، انصاف اور جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوئیں۔ نظریہ پاکستان میں جمہوریت ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی ایک امپورٹنٹ پلر ہے جمہوریت۔ قومی تعمیر نو کا انحصار ملی جذبوں کی آبیاری، یعنی نیشنل پیشن جو ہے اس کی آبیاری، جمہوریت کی کامیابی اور اسلام سے وابستگی پر ہے۔ برصغیر میں کئی زبانیں بولنے والے مسلمان رہتے تھے اور ان کی ثقافتیں، روایتیں، نسلیں اور سماجی ماحول مختلف تھا، اور رنگوں میں بھی یکسانیت نہیں تھی۔ دین اسلام ہی وہ واحد طاقت تھی جو تمام مسلمانوں کو ایک قوم کے سانچے میں ڈھالے ہوئے تھی۔ اسلام کی روح سے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان ہمیشہ اپنی پہچان اپنے مذہب کے حوالے سے کرواتے ہیں، رنگ نسل کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ان کی ایک ہی آئیڈینٹی ہوتی ہے جو کیا ہے؟ مذہب، یعنی مذہب اسلام۔ علامہ اقبال نے مذہبی بنیادوں پر زور دیا اور کہا کہ مسلمان دین اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں، چاہے وہ کسی بھی رنگ یا نسل سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی جو آئیڈینٹی ہے وہ دین اسلام ہے، اور ان کی قوت کا انحصار بھی اسلام ہے۔ انہوں نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے حقیقی تصور اپنے اشعار میں یوں پیش کیا: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ یعنی اہل مغرب جو ہیں ان کی یونٹی ملک اور نسب پر ڈیپینڈ کرتی ہے، جبکہ مسلمان جو ایک اللہ اور ایک نبی کے ماننے والے ہیں ان کی یونٹی کا انحصار صرف اور صرف مذہب اسلام ہے، نہ ملک نہ نسب۔ تو یہ انہوں نے واضح کر دیا تھا اپنے اس شعر میں۔ کانگریس اور انگریز حکومت کی مشترکہ قوت قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ کے مضبوط ارادوں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتی رہی۔ قائد اعظم ان دونوں سے مسلمانوں کو آزادی دلانا چاہتے تھے، یعنی انگریز حکومت سے بھی اور کانگریس سے بھی۔ ہندوؤں کی عددی برتری اور انگریز حکومت کی بے پناہ طاقت مسلمانوں کو پاکستان بنانے سے نہ روک سکی، یعنی ہندو جو تعداد میں زیادہ تھے برصغیر میں، میجورٹی میں تھے وہ بھی، اور انگریز حکومت بھی مسلمانوں کو پاکستان بنانے سے نہ روک سکی۔ اس کی وجہ اسلام سے مسلمانوں کا وابستہ ہونا تھا۔ قائد اعظم اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مسلسل کوشاں رہے، اسٹرگل میں رہے، اور مخالفتوں کے پہاڑ بھی ان کا راستہ نہ روک سکے۔ مسلم قوم نے اپنے عظیم قائد کی سربراہی میں اپنے آپ کو ایک مضبوط اور بھرپور قوم ثابت کیا، اور ملی اتحاد کے ذریعے یعنی نیشنل یونٹی کے ذریعے مسلمانوں کے جداگانہ قومیت کے تصور کو کامیاب بنایا، اور پھر یہی تصور نظریہ پاکستان کہلایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسلامی ریاست اور اقلیتوں کے حقوق، یعنی اسلامی ریاست میں اقلیتوں کو کیا حقوق حاصل ہوتے ہیں، جو مائنورٹیز ہوتی ہیں، جو کم تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، ان کے کیا رائٹس ہیں۔ قائد اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا تھا کہ پاکستان ایک مذہبی نہیں بلکہ ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے، یہاں غیر مسلموں کو مسلمانوں کے برابر درجہ ملے گا، وہ آزاد اور خوشگوار فضا میں سانس لے سکیں گے، اور انہیں برابر حقوق حاصل ہوں گے، یعنی مسلمز کے ایکولی جو مسلمانوں کو حقوق حاصل ہوں گے وہی مائنورٹیز کو یہاں پہ حاصل ہوں گے۔ رواداری اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ 11 اگست 1947 کو قائد اعظم نے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے سامنے کچھ وضاحت کی۔ وہ کیا وضاحت کی؟ مائنورٹیز کے حقوق کے حوالے سے، اسلامی حقوق کے، اسلامی ریاست کے تصور کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: آپ عبادت کے لیے اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ کا تعلق چاہے کسی بھی عقیدے سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان کے تمام شہری مساوی ہیں اور انہیں مساوی حقوق حاصل ہوں گے۔ نظریہ پاکستان سے آگاہی، اویئرنیس اباؤٹ آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ آج کی نوجوان نسل کو نظریہ پاکستان اور قیام پاکستان کے مقاصد سے پوری طرح آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جذباتی رشتے اور محبت کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے
کہ آج کی پاکستانی قوم کو نظریہ پاکستان سے پوری طرح آگاہی دی جائے، انہیں اس عظیم تحریک سے آگاہ کیا جائے جو پاکستان کی تخلیق کے لیے بر صغیر میں چلائی گئی۔ پاکستان کے عوام کو مضبوط اور متحد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں نظریہ پاکستان کی اہمیت اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں کی قربانیوں کا پوری طرح علم ہو۔ ملک بھر میں زبان، علاقہ اور صوبوں کی سطح پر نفرتوں کے خاتمے کے لیے نظریہ پاکستان سے دلی لگاؤ پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ یعنی آج کی نوجوان نسل اس چیز سے اویئر نہیں ہے کہ یہ ملک ہمارے بزرگوں کی کس طرح کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ہمیں ان کو اس چیز سے آگاہ کرنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے یہ بہت ساری قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا، اور اس پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں ہر طرح کی نفرتوں سے بالاتر ہو کر سوچنا ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان کہہ کر اپنے آپ کو انٹروڈیوس کوائیں۔ ہماری شناخت کے لیے صرف اور صرف اسلام کافی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ تو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوسچنز آپ ڈسکس کریں گے۔ نیکسٹ ٹاپک تک کے لیے اللہ حافظ۔